हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका एपिसोड नंबर 6, नॉवल रुबाई, राइटर एमन रज़ा। आपने कमेंट्स में बताया क्यों नहीं कि आपको एपिसोड 5 कैसी लगी, कैसी नहीं। कितनी गलत बात है, इतनी मेहनत से हम लिखते हैं और आप ना ही लाइक करते हैं वीडियो को और ना ही कमेंट करते हैं। खैर, चलते हैं अपने नावल की तरफ। उफ़क उफ़क, कैसी हो मेरी बेटी तुम? इतना खून बह रहा है, कैसे पहुंची यहाँ तुम? वफा रोते हुए उसके माथे से बहता खून अपने दुपट्टे से साफ करते, उसे किस करके उसे गले लगाती हुई बोली थी, जबकि उफक का जब्त अपनी माँ के सीने से लगते कहीं टूट सा गया था। वो धाड़े मार मार कर रो दी थी, इतना कि उसे चुप करवाना मुश्किल हो गया था। उफक मेरा बच्चा, कुछ तो बोलो। और बाबा कहाँ हैं? बताओ बच्चे, बाबा किधर हैं आपके? वफा ने दिल मजबूत करते लरसते हुए पूछा था, जिस पर वो और शिद्दत से रोती हुई वफा का दिल हौला गई थी। मामा, मैं वो बाबा, मुझे बचाते बचाते हिचकी खुद को। फ़कत इतना कहते वो इतनी शिद्दत से रो दी कि वफा को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने झट से उफ़क को खुद से अलग करते उसकी निगाहों में अपनी सुर्ख अंगारा होती हुई आंखों को डालते महज आंखों आंखों में दरियाफ्त किया था। किधर? उसने बगैर कुछ कहे अपनी सुर्ख आंखें ऑपरेशन थिएटर पर गाड़ दी थीं। वफा तीर की तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर देखते उसकी जमीन जैसे किसी ने पैरों तले से खींच ली थी। असफन, असफन, नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? मेरे अल्लाह, मेरे में अब किसी और आजमाइश की सकत बाकी नहीं है। वो बिलक कर बोली थी। कदमों ने बोझ उठाने से इनकार किया तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर रो दी थी। बाल बिखर कर माथे पर आन गिरे थे। मामा, उफक ने लपक कर उसे सहारा दिया। मोमिन ने उन दोनों को सहारा देते सीट पर बिठाया। तुमने बताया नहीं उफक, ये सब कैसे हुआ? कैसे तुम लोगों को इतनी चोटें कैसे आईं? मोमिन परेशानी से बोला। मैं आपको क्या बताऊं ताया अब्बू, मैं आपको कुछ भी बताने के लायक नहीं रही। बहुत दर्दनाक है ये सब। 3 गाड़ियों ने हमारी गाड़ी को मस करके रख दिया, और रही सही कसर 3 गाड़ियों ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारकर पूरी कर दी थी। और ऐसे में मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए बाबा ने खुद को अपने वजूद से मेरे वजूद को ढक दिया और सारी बलाएं अपने ऊपर ले लीं। इतने शीशे चुभ चुके थे उनके जिस्म में कि उन्हें निकालना मुश्किल था। मेरे से वो मंजर देखा नहीं जाता। वो मंजर मेरी आंखों के बार बार सामने आ रहा है, और मेरा दिल करता है मैं खुद को मार डालूं, खुद को नोच लूं। आखिर कैसे मेरी वजह से मेरे बाबा की जान इस सूली पर लटक गई है? वो खुद को बुरा भला करते हुए बोली थी, जिस पर मोमिन ने फौरन नफी में सर हिलाया था और बहते हुए आंसुओं को जल्दी से अपने अंगूठे से साफ किया था। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। असफंद की जान बसती है तुम में। अगर उसने तुम्हें बचाया है तो यकीनन उसने खुद को बचाया है। तुम पर एक आंच भी आते वो देख नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ होता तो वो शायद तुमसे पहले मर जाता। उसने तुम्हारी हिफाजत करके अपनी ही हिफाजत की है। कभी खुद को इस सब का कसूरवार मत समझना। असफंद को पता चला कि तुमने उसके पीछे कितने आंसू बहाए हैं तो यकीनन वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। बेटा, तुम यकीन रखो, जिसने भी मेरे दोस्त को इस हाल में पहुंचाया है, मैं उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा।
وفا تم بھی ہوش کرو، افق کو تمہاری ضرورت ہے اور اسفند کو تمہاری دعاؤں کی۔ اب تم خود کو یوں مت توڑو، اور تم نے بہت سے حالات کا صبر سے سامنا کیا ہے۔ یہ بھی تمہاری آخری آزمائش ہے جس پر تم، مجھے یقین ہے، پوری اترو گی۔ اس کی بات سنتے وفا نے اپنی آنسو زبردستی صاف کیے تھے اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، جس پر افق بھی اسے ششتر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب وفا کو پریئر روم میں جاتے دیکھ اور زوروں کی رو دی تھی، اسے بھی تو اپنے بابا کے لیے دعا کرنی تھی، مگر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ پھر جا کر آپریشن روم کے باہر چپک کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں پر اس کے بابا تھے۔ مومن نے اس کے قریب آتے پھر سے اسے پچکارتے ہوئے کہا تھا، بیٹا تم میں زیادہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ایک تو تمہارا اتنا خون بہہ رہا ہے، چلو جلدی میرے ساتھ پٹی کرواؤ اپنی۔ وہ اس کو گرکتے ہوئے بولا، جس پر اس نے ہر دھرمی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آج نہ تو میں آپ کی بات مانوں گی جب تک میرے بابا آنکھیں نہیں کھول لیتے، میں کوئی اپنے زخم کی مرہم پٹی نہیں کرواؤں گی۔ میں اس قابل ہوں کہ میرا خون نکل جائے، میں اپنے بابا کو نہیں بچا پائی تو میری زندگی کسی کام کی نہیں۔ وہ اس کو صرف نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اٹل لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر افرا تفریح میں باہر آئے تھے، جس پر سب پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے تھے جب ڈاکٹر کی بات نے ان پر بجلی گرا دی تھی۔ معاف کیجیے گا، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، انہیں بچانا بہت مشکل ہے، یا یوں کہا جائے ناممکن تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارے پاس جتنا بلڈ تھا انہیں لگا چکے ہیں ہم، اور خون کی ضرورت ہے آس پاس کے ہسپتال میں پتہ کروایا ہے، مگر او نیگیٹو بلڈ مل ہی نہیں رہا۔ کیا کسی اور کا ہے آپ کی فیملی میں؟ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا، جس پر سب نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خون ہے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ لے لیجئے، مگر خدارا میرے بابا جانی کو بچا لیجئے۔ افق دیوانہ وار ڈاکٹر کا ہاتھ تھامتے بولی، جس پر ڈاکٹر نے اس 19 سالہ زخمی لڑکی کو دیکھا تھا جس کا خود ہر جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کی خود کی حالت خراب ہے میڈم، آپ کا خون نہیں لے سکتے ہم، اس طرح آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈاکٹر اسے سمجھانے کے انداز میں بولے جب وہ چٹک پڑی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرے بابا جانی کو کچھ ہو گیا تو زندہ میں پھر بھی نہیں رہوں گی، وہ خون رنگ آنکھوں سے بولی۔ افق تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہارا بہت بلڈ لاس ہو چکا ہے۔ شہرام پریشانی سے اس کی بات کی نفی کرتے بولا، تمہیں میری قسم شہرام، مجھے خون دینے دو، اگر آج میں بچ گئی اور میرے بابا نہ بچے تو میں تا عمر کے لیے مر جاؤں گی۔ کہہ تو وہ دیوانی سچ رہی تھی۔ آنن فانن فارم فل کراتے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا، جہاں ایک اسٹریچر پر اسفند تھا تو دوسرے پر اس کی جان سے عزیز بیٹی، اس کی افق۔ رفتہ رفتہ افق کا خون اسفند میں منتقل ہو رہا تھا، وہ یکٹک اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جینے کی وجہ تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی جان بچے گی یا نہیں، مگر اس کے بابا کی جان بچ جاتی اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، سانس لینے میں اچانک دشواری آنے لگی تھی۔
ڈاکٹر ان کا کافی بلڈ لاس ہو گیا ہے، یہ سانس نہیں لے پا رہی، ان کی ہارٹ بیٹ لو ہوتی جا رہی ہے۔ افق کو سانس کھینچ کھینچ کے لیتا دیکھ نرس چلائی تھی، جس پر باقی سب جو باہر تھے نم آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھنے لگے تھے۔ دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ بیٹی کہاں ہے میری؟ شہرام، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی جب اس نے روتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ان سب کو دھکیلتی آپریشن تھیٹر کے دروازے سے اندر دیکھنے لگی، جہاں اسے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہیں یا اللہ، میری بیٹی! اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو اندھیر ہوتے دیکھ وفا کی بھی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ وفا کو فٹافٹ یمامہ نے تھاما تھا اور جا کر سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور اس کے ہاتھ ملنے لگی تھی جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو سب گھبراہٹ سے ان کا چہرہ تک رہے تھے، کوئی بھی اپنے اندر پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان سب کے سفید چہرے دیکھ کر ڈاکٹر کو یقینی طور پر افسوس ہوا تھا اور اس لڑکی پر فخر محسوس ہوا تھا جس نے آج اسفندیار کو اپنا خون دے کر اپنے باپ کی جان بچائی تھی۔ یقیناً وہ اپنے باپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی تھی۔ آج ڈاکٹرز کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ان کی شکلیں دیکھے ہوئے ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ مبارک ہو، اسفندیار صاحب کی جان اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ہاں، آپ کی بیٹی ابھی بھی انڈر آبزرویشن ہے۔ کافی زیادہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ان کو کافی ویکنیس ہے، جس کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہوش آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وفا سجدہ شکر میں گر چکی تھی اور رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی، جس نے اسے اس آزمائش میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنا بہت بڑا کرم کیا تھا اس پر۔ مجھے اتنا شکر ادا کرتی، وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ہاں جبران، میں گھر پہ ہی ہوں، تم آج یقیناً میرا رشتہ لے کر آؤ گے، وہ اٹھلاتے ہوئے بولتی، جس پر آگے سے اسے سننے کو جو ملا تھا وہ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی کیونکہ آج اس کا بوائے فرینڈ اس کے لیے رشتہ لا رہا تھا، اور اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کے پیار کو عزت ملے گی اور اپنے پیار کو وہ آسانی سے ارینج میرج کے ذریعے حل کر سکے گی۔ شیریں آج نہایت خوش تھی اور بہت تیار ہوئی تھی۔ سنڈے تھا، اس لیے آج سب گھر پر ہی تھے اور زہرا نے بھی آج آفس سے چھٹی لے رکھی تھی کیونکہ آج وہ سنڈے کے دن بھی کیچ کو زیادہ پڑھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے اس نے آج پہلی بار شاید کوئی سنڈے کا بھی آف لیا تھا، ورنہ تو وہ سنڈے کو بھی روز آفس میں جاتی تھی۔ سب اچانک ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ گھر کے بڑے لوگ وہاں بیٹھ چکے تھے جب لڑکی کی ماں نے آنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب لوگ حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئے تھے۔ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا۔
انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر انہوں نے سر خم کرتے کہا تھا، مگر آپ رشتہ لائے کس کے لیے ہیں؟ زہرا کی ماں نے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر انہوں نے ایک نظر زہرا کو دیکھا تھا اور دوسری نظر اس کے پیچھے کھڑی شیری کو دیکھا تھا، جو بہت ہی زیادہ بن سنور کے کھڑی تھی اور انہیں وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ انہیں اپنے گھر کے لیے سادہ سی لڑکی چاہیے تھی، اور یہ سامنے بیٹھی لڑکی تو اگر لگ بھی کام کی رہی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور تو اور سنا تھا کہ بزنس وومن بھی تھی۔ اچھا کھاتی کماتی تھی، اگر یہ ان کی بہو بن جاتی تو یہ یقیناً ان کی زندگی سنور جاتی، وہ دل ہی دل میں خود سے بولی تھی، اور ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو اس کے پیچھے کھڑی اس کی بہن کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ماں کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے اس کے ساتھ ساتھ شیری کو بھی صدمے میں دھکیل دیا تھا۔ جی میں آپ کی بڑی بیٹی زہرا کا رشتہ لے کر آئی ہوں، یہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی ہے اور میں اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بول رہی تھی، جس پر ان کے شوہر نے بھی زور و شور سے ہاں میں تصدیق کی تھی، جس پر جبران نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرتے دباؤ دیتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا۔ شیریں اسے قاتل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا قتل کر دیتی، مگر خاموش رہی تھی اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ ان لوگوں کو بھی وہ لڑکا پسند آیا تھا، دیکھا بھالا لگا تھا، اچھے گھرانے کا، اور اس میں کوئی برائی بھی نہ تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی، جس پر جانے کیوں زہرا کو اچھا نہیں لگا تھا، دل میں چبھن ہوئی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ کون سا کسی کو پسند کرتی تھی، مگر اندر آتے کیس نے یہ منظر لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ شخص اس کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اور تو اور اس کی آنکھوں میں ذرا بھی زہرا کے لیے پسندیدگی نہ تھی، اس کے چہرے پر تو نحوست سی ٹپک رہی تھی، جس پر کیس ضبط کے مارے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، مگر زہرا کو اپنے حق میں نہ بولتے دیکھ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ آج رات زہرا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رشتہ میرے لیے لایا تھا جبران، میری محبت ہے، زہرا کی نہیں۔ زہرا تم نے بیچ میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میری محبت کو کیسے مجھ سے چھین لیا میری آنکھوں کے سامنے؟ اب بہت، بس اور کچھ نہیں سنوں گی میں، سب سے زیادہ لائق تم خود، ماں باپ تمہاری تعریفوں کے گن گاتے رہتے ہیں، اور ہمارا کیا، ہم بھی انہی کے بچے ہیں نا، ہمیشہ تم ہم سے آگے رہو گی، مگر آج نہیں۔ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گی، ایسی سزا سے آشنا کروں گی جس کی نحوست ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان کا سیاہ دھبا بن کر رہ جاؤ گی۔ وہ تمسخرانہ نظروں سے اوپر سے نیچے زہرا کو تکتی ہوئی بولی تھی، جس کی سب بلائیں لے رہے تھے، مگر اصل بلا تو اب اس کے پیچھے لگی تھی۔ ریڈرز، لمبی قسط اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ لوگ نہ ہی کومنٹس کرتے ہیں اور نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کومنٹس اور لائک کریں گے تاکہ میں لانگ ایپیسوڈ دے سکوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت محنت لگتی ہے لکھنے میں، پلیز اپریشیٹ کیا کریں
جو رائٹرز بولڈ ناول لکھتی ہیں ان کو تو آپ بڑے کمنٹس کرتے ہیں، اور ہمیں آپ ایک اچھا سا کمنٹ نہیں کر سکتے، بہت زیادتی ہے یار۔ اس لیے امید ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور لائکس آئیں گے اور پھر ہم میگا ایپیسوڈ دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔